प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी और माशी बहरान से निकलना कैसे है, और इसके हवाले से आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ। इजलास में हंगामा राई बहुत हुई, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो डिस्कशन रही और कोशिश की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी PTI के हक़ में नारे लगाए, आसिफ अली जरदारी और नवाज साहब के ख़िलाफ़ नारे लगे, लेकिन मफाहमत की बात हुई। मफाहमत कैसे मुमकिन होगी, चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा कि वो पार्लियामेंट को और सूबों को मज़ीद इख्तियारात देना चाहते हैं, और माजी में उन्होंने जो इक़दाम किए वो भी उन्होंने कहा कि अपने 18वीं तरमीम दी, सूबों को FC अवार्ड्स दिए। तो ये जो चीज़ें हैं पाकिस्तान पार्टी के क्रेडिट पे हैं, वो उन्होंने आज गिनवाई। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हम मफाहमत चाहते हैं, और आसिफ अली जरदारी मफाहमत के माहिर समझे जाते हैं और वो आज भी मिलकर चलना चाहते हैं। उनका जिस वक्त जरदारी साहब मफाहमत की मिसालें दे रहे थे, उस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात का अरकान गो जरदारी गो के नारे लगा रहे थे, और ये माहौल था आज असम्बली का। और इसके ऊपर जब हम आज ओवरऑल भी अगर हम देखें, सेशन तो ज़रा ज़बरदस्त रहा, उसमें भरपूर नुमाइंदगी थी, लेकिन अगर चीज़ें अवाम की और मुल्क की मफाद की खातिर हों और बेहतरी की तरफ हों, तो ये मफाहमत भी हो सकती है, लेकिन होगी कैसे, इनिशिएट कौन करेगा, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ जो कोशिश कर रही है कि किसी तरह प्रेशर डाल रही है हुकूमत के ऊपर गुज़श्ता कई दिनों से, क्या कोई मामला मफाहमत का आगे बढ़ेगा और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, ये इम्पॉर्टेंट है। चूँकि अब बजट हुकूमत ने पेश करना है, और उस बजट में जो इम्पॉर्टेंट बात है वो IMF की तरफ से जो सख्त शराइत हैं, उन शराइत के ऊपर अमल भी करना होगा, उसके बाद फिर बजट भी पेश करना होगा, अवाम को रिलीफ भी देना होगा। तो बड़े चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस से कैसे नबरदमा होगी हुकूमत, और अगर ये जैसे आज जॉइंट सेशन था, उसके अंदर पार्लियामेंट का मफाहमत नहीं होगी, तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर फैसले नहीं करेंगे, साथ नहीं बैठेंगे, तो ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। इस पर मज़ीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया जनाब मोहम्मद यासीन आज़ाद साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, सीनियर कानूनदान है। यासीन आज़ाद साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब ऐसा किस तरह देखते हैं, एक तो हम गुज़श्ता कई दिनों से देख रहे थे, लेकिन आज भरपूर जॉइंट सेशन भी था, भरपूर नुमाइंदगी थी। गो के बदकिस्मती है कि वहाँ पे कानून पड़े आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, ये ऐवान का हाल था। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि मुल्क को हालिया सियासी बहरान से निकालने की अशद ज़रूरत है, मफाहमत की तरफ जाना होगा। बात तो हो रही है, आपको लगता है कि कोई ऑन टेबल ये सारी सियासी जमातें बैठ पाएंगी, खासतौर पर अपोजिशन की जमातें, चूँकि वो तो सड़कों पे निकलने की तैयारी कर रही हैं? देखिए सर, माजी में रवायत यही रही है कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर जब भी प्रेसिडेंट के खिताब की बारी हो या कुछ और हो, जो लोग हुकूमत में होते हैं वो खामोश रहते हैं, जो अपोजिशन में होते हैं चीखते चिल्लाते हैं। पर आज जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर सीटियां बजाई गई, बाजे बजाए गए, भंगड़ा डाला गया, बदतमीजी की इंतहा हो गई, उस पर तो मुझे दुख होता है और अफसोस भी होता है कि दुनिया हमारी पार्लियामेंट की जो एक्टिविटीज है उनको देखती है, और पार्लियामेंट के अंदर जो रोल हम प्ले करते हैं वो इतना तकलीफ दे है कि उससे एक तो पाकिस्तान की साख खराब होती है, और दूसरा ये लोग प्रिज्यूम करते हैं कि ये कैसे पार्लियामेंटेरियन है जो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के मसले मसाइल को हल करने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, एक दूसरे के वो बुरा भला कहने के अलावा कुछ नहीं है। हजारा इख्तिलाफ हो, लेकिन जब प्रेसिडेंट कोई बन जाए और वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो जाए, मेरे ख्याल में वो चारों सूबों की पोजीशन की अलामत है। उसकी स्पीच को सुनना चाहिए, इसलिए कि जब कल प्रेसिडेंट की तकरीर पे आप पार्लियामेंट के अंदर बहस करेंगे, तो अगर आप उसको गौर से सुना होगा तो तब जाके पार्लियामेंट के अंदर जो पार्टिसिपेट करेंगे अपने अंदाज में जिस तरह बोलेंगे वो आपकी मर्जी पे है। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि हमारी सियासी जमातें हैं
چاہے وہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں. حکومت میں جو جماعتیں ہیں اور جو پہلے اپوزیشن میں تھی وہ شروع سے یہ اپیل کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آئیں ہم سب مل کے بیٹھیں ٹھیک ہے. اور معاملات کو مل کے طے کریں. پاکستان میں دہشت گردی اپنے عروج پہ ہے. مالی اعتبار سے پاکستان تباہی و بربادی کے دانے پہ کھڑا ہے. تو کیا پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ اپنے اختلافات کو بلا کر پہلے اپنے جو پاکستان ہے اس کو بچانے کی کوشش کریں, اس کو مشکل سے نکالیں. مشکل کے علاوہ جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے مسائل ہیں, جو اسپیشلی مہنگائی کا معاملہ جہاں تک ہے, اس سے حل نکالیں تاکہ لوگوں کو یہ سکون ملے کہ جن لوگوں کو وہ الیکٹ کر کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر جب بجائے لڑائی جھگڑے کے وہ لوگوں کے مسائل کی بات کرتے ہیں, اس سے پارلیمنٹ کا امیج بھی بڑھے گا. پارلیمنٹرین جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں ان کا بھی امیج بڑھے گا, ان کی رسپیکٹ بڑھے گی. لیکن جو کچھ ہم کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, نہ تو اس سے پارلیمنٹ کی جو بالادستی ثابت ہوتی ہے, نہ ہی اس سے پارلیمنٹرین کی کوئی عزت بنتی ہے, اور پارلیمنٹ کا جو ادارہ ہے اس کی ساتھ کو جو نقصان پہنچتا ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر ٹھیک. سکتے. اس میں یاسر صاحب کوئی شک نہیں. اور پارلیمنٹ کا ایک جو اجلاس ہوتا ہے, چاہے وہ قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو, تو اس کے اوپر بہت خرچہ آتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ روایات بس ضمن یہ پوچھ رہا ہوں, پھر ہم آگے چلیں گے کہ کیوں ختم نہیں ہو سکتی. اور سب پولیٹیکل پارٹیز کو پتہ ہوتا ہے ذرا جو جیت کر جاتا ہے تو وہ پارلیمنٹ میں پہنچتا ہے. آصف علی زرداری صاحب جب آج انٹر ہوئے تو جی اے بھٹو کے اور جی اے زرداری کے نعرے لگ گئے. جیسے ہی وہ آئے تو پھر اپوزیشن نے نعرے لگانا شروع کر دیے. ایک مچھلی بازار بنا رہا جس کی پوری منظر کشی بھی آپ نے کی. تو کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک یہ بھی رولز بنا لیے جائیں کہ سب کو پتہ ہے کہ کون جیتا ہوا ہے اور کون ہارا ہوا ہے, اس طرح کے کوڈ آف کنڈکٹ بنایا جائے, نعرے بازیاں نہ ہوں, تاکہ یہ قیمتی ٹائم ہوتا ہے عوام کے حوالے سے اور ملکی مفاد کے لیے, اور اوورآل آپ نے جو قانون سازی کرنی ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکے, بات ہو سکے, بجائے اس کے کہ ہم 20-20 منٹ ایک دوسرے کے حق میں یا خلاف نعرے لگاتے رہتے ہیں. دیکھیں, جب پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہمارے دوستوں کو الیکٹ کر کے پارلیمنٹ کے اندر بھیج دیتے ہیں تو وہ یہی توقع کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جا کے بیٹھیں گے اور ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی راستہ نکالیں گے. ٹھیک. میں نے تو اپنی پوری لائف میں یہ دیکھا کہ پارلیمنٹ کا جس کا کام قانون سازی ہے, چاہے وہ اپر ہاؤس ہو یا لوور ہاؤس ہو, جی. قانون سازی ہے, وہاں میں نے پارلیمنٹرین کو ایک دوسرے کے مقابلے میں تقریری مقابلہ کرتے ہوئے تو دیکھا ہے, قانون سازی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. پاکستان کے لوگ آپ کو اس کے لیے الیکٹ کر کے پارلیمنٹ میں نہیں بھیجتے کہ اب وہاں آپ ایک دوسرے کو برا بلا کہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دیں, ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو کہیں. مینڈیٹ ہے عوام کا جیسے بھی ہے, لولا لنگڑا جو مینڈیٹ ہمارے لوگوں کو ملتا ہے, ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جا کے مسئلے مسائل کو حل کریں. یہ کہاں لکھا ہے کہ پارلیمنٹرین کے تمام مسئلے مسائل جب وہ اس کا حل نہ نکالیں تو وہ معاملہ عدالتوں میں جائے؟ کیوں جائے عدالتوں؟ بالکل. کیا ہمارے پارلیمنٹرین میں اتنی بھی قابلیت نہیں ہے کہ وہ اپنے مسئلے مسائل کا حل بیٹھ کر نکالیں اور کوئی ایسا طریقہ کار نکالیں کہ جس میں پاکستان کی استحکام کی بات ہو, پاکستان جو معاشی اعتبار سے تباہی کی بربادی کے دانے پہ کھڑا اس کو نکالنے کی کوشش کریں, لوگ جو مہنگائی کے دلدل میں پھنس چکے ہیں ان کو اس سے نکالنے کے لیے کوشش کریں, تاکہ عام آدمی بھی اس سوسائٹی کے اندر اپنی زندگی بہتر انداز میں گزارے. لیکن یوں لگتا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں لوگوں کے مسائل کو کم اور اپنی انا کی جنگ زیادہ لڑتے ہیں. انا کی جنگ لڑیں گے تو پھر مسئلے مسائل کا کوئی حل نہیں نکلے گا. ٹھیک. میں نے تو عرصہ دراز سے دیکھا ہے کہ جب سے پی ٹی آئی حکومت میں تھی تب بھی وہ اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. آج اگر وہ خود اپوزیشن میں ہے تب بھی وہ حکومت بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس میں یاسر صاحب یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا, اس کا اب حل کیا نکلے گا؟ اب ظاہر اگلے 4 سال ہم یہ تو نہیں نہ دیکھ سکتے کہ روز یہ ہنگامہ آرائی ہوتی رہے, پروٹیسٹ ہوتا رہے. آخر بیٹھنا تو ہے نا سیاسی جماعتوں نے ایک ساتھ. دیکھیں, یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے کہ بیٹھنا تو ہے, لیکن اگر نہیں بیٹھتے تو آپ یہ بتا دیں اس میں سیاسی جماعتوں کا کیا نقصان ہے؟ نقصان تو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا ہے. ایسا ہی ہے جو بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. پارلیمنٹرین میں حیران ہوں کہ قانون ساز اداروں میں تقریری مقابلہ نعرے بازی کا کیا کنسیپٹ ہے. جیسے ہماری بار ایسوسیشن ہے,
وہاں بھی بار بنتی ہیں, ہماری بار کونسل بنتی ہیں. آپ یقین کریں کہ ہم باقاعدہ اپنے ہاؤس کے اندر بیٹھتے ہیں, جو ایک ہماری بھی گروپنگ ہے, ہم کھل کے ایک دوسرے کو بات کرتے ہیں, لیکن ہم دوسرے کو برا بھلا نہیں کرتے, نہیں کہتے ایسے ہم ایک دوسرے کا گربان نہیں پکڑتے. اس میں ہماری یاسین بار صاحب کا ایک یہ چیز میں ضمناً پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ ممکن ایک سجیشن ہے, حالانکہ ظاہر عوامی نمائندے ہیں یہ سارے, کہ کیا ہی اچھا نہ ہو کہ یہ جو ٹی وی پہ براہ راست دکھائی جاتی ہے کارروائی پوری, اس کے اوپر پابندی لگائی جائے, چونکہ عموماً ہم نے دیکھا کہ بہت سارے, کچھ تو جینون ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ تو اس چکر میں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں چونکہ ان کی لیڈرشپ انٹر ہو رہی ہوتی ہے یا بات کر رہی ہوتی ہے تاکہ ہم ہائی لائٹ ہو سکیں, تو تاکہ یہ بات ہی پبلکلی نہ ہو اور یہ ساری چیزیں نظر بھی نہ آئیں, عام عوام تک پہنچے بھی نہ. دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب اسمبلی کا سیشن ہو رہا, سینٹ کا, تو جو آپ لوگوں کو, جن لوگوں کو آپ پاس دیتے ہیں, وہ آپ ہر پارٹی کے لوگ جو اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر کو دیتے ہیں اور وہ جا کے نعرے بازی کرتے ہیں. پارلیمنٹ کا جو مہمانوں کی گیلری ہوتی ہے وہ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ کوئی بھی آدمی آئے, چاہے غیر ملکی بھی آئے, وہ اپنے گیلری آبزرو میں کریں جا کے جی, بیٹھے اور جو ہمارے پارلیمنٹ کے اندر پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس کو دیکھے اور جا کہے کہ یہ کوئی سی ملک کی پارلیمنٹ ہے بالکل جو اس نے خوبصورت انداز میں اپنے مسئلے مثال کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے. جو کچھ ہم کرتے ہیں, اگر اس میں غیر ملکی لوگ بھی آتے ہیں, ہمارے سفیر بھی بیٹھے ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتے ہیں, وہ کیا امپریشن لے کے جاتے ہوں گے کہ پاکستان میں پارلیمنٹ کر کیا رہی ہے. آج مودی کو دیکھیں, سیکنڈ ٹائم نہیں بلکہ تھرڈ ٹائم وزیر اعظم کا الیکشن لڑ رہا ہے, اور 5 سال انہوں نے بھی تو پورے کیے. انہوں نے تو مودی کو گالیاں تو نہیں دی, اس کی ماں بہن ایک تو نہیں کی, لیکن اپوزیشن کا کردار ادا کیا انہوں نے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں, کیا آدھا گھنٹہ اگر پریزیڈنٹ کی تقریر کو خاموشی سے سن لیتے تو کیا اس سے پارلیمنٹیرین کا امیج بڑھتا یا کم ہوتا؟ میرے نزدیک بڑھتا. لیکن جس طرح سے نعرے بازی کی ہے, اس طرح تو یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی نعرے بازی نہیں کرتے, وہ بھی اس طرح کی بدتمیزی نہیں کرتے جو ہمارے ہاں ہوتی ہے. تو پھر ایسے لوگوں کو الگ کر کے پارلیمنٹ کے اندر بھیجنے کا فائدہ کیا ہے, جو اپنے ملک کی ساکھ کو نہ دیکھیں, اپنے ملک کی عزت کو نہ دیکھیں, اپنا جو آئینی ادارہ پارلیمنٹ کا ہے اس کی ڈگنیٹی کو مینٹین نہ کر سکیں, دوسرے آئینی ادارے ہیں وہ اپنی ڈگنیٹی کو مینٹین نہ کر سکیں, اور دن بدن ہمارے ہاں ایشوز کے علاوہ کوئی چیز سامنے نہیں آتی, مسئلے مسائل کا حل نظر نہیں آتا. ایسے ہی وے فارورڈ نہیں بتایا جاتا بلکہ یہ شور شرابہ ہی ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں. اچھا, اس میں بالکل یاسین رضا صاحب جو آپ نے اپنی بات کا ذکر کیا, پھر اب اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, ماضی میں اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی تھیں یا یونیورسٹی اسکول کالجز کے اندر, وہاں سے بچے پالش ہو کے آتے تھے چیزیں. آج کل ڈیجیٹل کا دور آ گیا, اب تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز کی میں بات کروں تو وہ ایک پروسیس ہوتا تھا, اور جو سینئر آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ ان ساری چیزوں سے گزر کے آتے تھے. اب شاید وہ چیز نہیں ہو رہی, پیراشوٹر زیادہ آ رہے ہیں, جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ اس پارٹی کے اندر اس کو بڑا عہدہ بھی مل جاتا ہے, وہ سینٹ میں بھی چلا جاتا ہے, اور وہ اس طرح کے جو لوگ آتے ہیں تو وہ پھر ہمیں اپنے لیفٹ رائٹ پہ 6-8 گارڈز نظر آ رہے ہوتے ہیں اور پورا ماحول بنایا ہوتا ہے. تو شاید اس کلچر نے یہ سب کچھ تباہ کیا. دیکھیں, میں تو باقی لوگوں کی بات کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ جو میری برادری کے لوگ ہیں, جی جی آج پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے کچھ ہمارے سینئر ایڈوکیٹ گئے جن کی اپنی ایک ساتھ تھی. کوئی بیرسٹر اگر اٹھ کے کسی کا گربان پکڑنے کے لیے دوڑے ہیں تو میں پھر عام آدمی سے کیا توقع کروں گا کہ وہ کیا کرے گا. ایسا ہی ہے. اگر غلطی سے پڑھے لکھے لوگوں کو پارلیمنٹ کے اندر جانے کا موقع ملا تو وہ ہمارے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے مثال بن کے سامنے آنا چاہیے. لیکن افسوس سے اس بات کا ہے, میں چند دن پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ کسی محفل میں تھا, ایک پی ٹی آئی کے سینیٹر سے میری بات چیت ہو رہی تھی, جی جی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تماشا, آپ جیسے سمجھدار لوگ وہاں بیٹھے ہیں, آپ کیوں نہیں کرتے ان معاملات کو؟ تو انہوں نے کہا ہم کیا کریں, ہمارا قائد ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک. لیکن قائد کی موجودگی میں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے. اب جس طرح کل امین گنڈا پور نے جو تقریر کی ہے, مولانا فضل الرحمان کے متعلق جو الفاظ ادا کیے ہیں, اب یہ بتا دیں کہ کیا ہے, ایک صوبے کا آپ زیر اعلیٰ اور آپ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں, اور دوسری طرف اپنی پوری کیبنٹ کو لے کے پشاور کے کور کمانڈر سے جا کے 3 گھنٹے میٹنگ میں کرتے ہیں.
اور کہتے ہیں جی فوج ہماری، ہم بات چیت کرنے کے لیے گئے. تو فوج اگر آپ کی ہے تو پھر اس کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ اس کو برا بلا کیوں کہتے ہیں؟ برا بلا کہنا ہے تو ادارے کو مت کہیں. جو انڈیویجل آدمی اس کی غلطی ہے اس کو برا بلا کہ میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں. صحیح. آپ کا پورے ادارے کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیتے ہیں. ٹھیک. فوج پاکستان کی فوج ہے، ہم اس کے دل سے احترام کرتے ہیں. ہم تو اس آدمی کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں جو فوج کے اندر رہتے ہیں، وہ کوئی تو غلط اس میں کام یسے کرے. چونکہ وقت بھی کم ہے، لیکن مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں اخلاقیات کی جو کمی ہے، پھر برداشت بھی نہیں ہے، اور خود جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں شاید وہ بھی ان چیزوں کو فالو نہیں کر پا رہے. بالکل آپ درست کہتے ہیں. اور میں اسپیشلی جو میرے دوست میری برادری کے لوگ پارلیمنٹ کے اندر گئے ہیں نا، جی جی. کافی لوگ سینٹ کے اندر بھی ہیں، سنی اسمبلی کے اندر بھی ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے بھی ہیں. وہ دوسروں کی نسبت ان کو ثابت کرنا چاہیے کہ وہ قانون کے ماننے والے بالکل لوگ ٹھیک ہیں، کہہ رہے ہیں، ان کو قانون رول سازی ماڈل کرنا کے طور پہ جانتے ہیں. ان کے سامنے آنا چاہیے کھل کر. بالکل ماڈل بن کے آنا چاہیے، لیکن وہ ماڈل نہیں بن رہے. نہیں بن رہے ہیں. بہت شکریہ یاسین رضا صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرام کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. مجھے اور انسائیڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.